Quran time, Quran time, Quran time. तिलावत है और वाक़िआत भी हैं, खेल है और मुकाबला है, आओ चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी। कौन सा टाइम है ये? कुरान टाइम। कुरान टाइम है। कुरान पाक की नॉलेज, कुरान पाक की मालूमात, कुरान पाक की इंफॉर्मेशन हासिल करने का ये टाइम है। इंशाअल्लाहुल करीम आपको एक प्यारा सा वाक़या भी सुनाया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान जो कुरान में बयान की गई है वो भी इंशाअल्लाह आपको बताई जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे सेगमेंट्स हैं। मैसेज ऑफ कुरान भी इंशाअल्लाह आपको बताया जाएगा, पैगामाते कुरान आपको बताए जाएंगे और सूरतों के नाम भी इंशाअल्लाह हम याद करेंगे। हमारे साथ ग़ुलाम इलियास मदनी भाई मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह ग़ुलाम इलियास भाई से हम वाक़या भी सुनेंगे और इंशाअल्लाह मज़ीद भी मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की हमने फजीलत सुन ली है। अब आइए अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सेगमेंट है क्योंकि इस सेगमेंट में हम कुरान पाक की एक बहुत प्यारी आयत की तिलावत सुनेंगे और फिर इंशाअल्लाह उसका आसान तर्जमा भी सुनेंगे। सेगमेंट का नाम है तिलावत। Quran time, Quran time, Quran time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيम. सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पारा नंबर 2 सूरह बक़रा की आयत नंबर 186 की हमने तिलावत सुनी है। आइए इसका आसान तर्जमा भी सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और ए हबीब, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं नज़दीक हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। जब वो मुझसे दुआ करे तो उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म मानें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि हिदायत पाएँ। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत सुनी है, उसका आसान तर्जमा भी हमने सुन लिया है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है कलाम। Quran time, Quran time, Quran time. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
पूजा मन पूजा तू पूजा मन पूजा तू पूजा मन पूजा तू पूजा मन पूजा तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरातुल मुंतहा तू पूजा मन पूजा तू पूजा मन पूजा डगमगा जो हालात के सामने डगमगा जो हालात के सामने आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती तू जज़ा मेरी ज़ा तू पूजा मन पूजा तू पूजा मन पूजा दूरियां सामने से जो हटने लगी दूरियां सामने से जो हटने लगी जालियों से निगाहें लिपटने लगी जालियों से निगाहें लिपटने लगी आंसुओं की जुबां हो मेरी तर्जुमा आंसुओं की जुबां हो मेरी तर्जुमा दिल से निकले सदा तू पूजा मन पूजा तू पूजा मन पूजा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमज़ा भाई हमें बहुत प्यारा कलाम सुना रहे थे। तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा मन कुजा। माशाअल्लाह क्या बात है। अब आइए अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सेगमेंट है, मालूमाती सेगमेंट है। सिर्फ बच्चों के लिए सेगमेंट नहीं है बल्कि ये सेगमेंट बड़ों के लिए भी है, क्योंकि इस सेगमेंट में पैगामाते कुरान बताए जाएंगे, मैसेजेस ऑफ कुरान बताए जाएंगे। और पैगामाते कुरान जो मैसेज ऑफ कुरान है वो बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं। जो बड़े हमें देख रहे हैं वो भी गौर से सुनिए, जो बच्चे हमें देख रहे हैं आपने तो ज़्यादा गौर के साथ सुनना है, क्योंकि ये बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चों का मदनी चैनल है। तो आइए सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। Quran time, Quran time, Quran time. प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 124 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा। तर्जमा, और जो कोई मर्द हो या औरत अच्छे अमल करे और वो मुसलमान भी हो तो यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इन पर तिल के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है कुरान टाइम और सेगमेंट है मैसेज ऑफ कुरान। आइए सुनते हैं कि आज हमें कुरान पाक से कौन सा मैसेज मिल रहा है।
پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بتائیے جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، سارے ہی جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین 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 بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ بندہ جنت میں کس طرح جائے گا اور جنت میں کون جائے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنت میں وہ مسلمان، وہ مومن، وہ بندہ، وہ مسلمان جائے گا کہ جو نیک کام کرے گا، نیک اعمال کرے گا، نیکیوں والے کام کرے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ زور سے بولیے، کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ وہ جنت میں جائے گا جو مسلمان نیک کام کرے گا۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت ہی ملے گی انشاءاللہ، جبکہ ہم نیک کام کریں، اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ نیک کام کون کون سے ہیں پیارے بچوں؟ نماز ادا کرنا ہے۔ اب جو بچے ہیں، بچوں پر جن پر نماز فرض ہے وہ نماز پڑھیں، پانچوں نمازیں ادا کریں۔ اس کے علاوہ جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، وعدہ خلافی سے بچیں، حسد سے بچیں۔ آپس میں بچے بعض دفعہ چغلیاں کرتے ہیں، ان سے بچیں۔ بڑوں کا ادب کریں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کریں۔ اس طرح بہت سارے نیک کام ہیں۔ درود پاک پڑھنا ہے۔ راستے میں سے جو چیزیں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، پتھر ہے، اسی طرح کانٹا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ مسلمانوں کا راستہ صاف ہو، وہ بآسانی راستے سے گزر سکیں، نماز پڑھنے جا سکیں۔ اس طرح بہت سارے نیک کام ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کون کون سے نیک کام ہیں یہ جاننے کے لیے کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہیں، جامعات المدینہ ہیں، دار المدینہ ہیں، جہاں سے بچوں کو نیک کام کرنا اور اچھی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے جو یہ ادارے ہیں اس کے اندر بھی آپ داخلہ دلوا سکتے ہیں، جہاں سے آپ کے بچے اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے، نیک کام کرنا سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اچھے اچھے کام کرنے ہیں۔ ہاں، اچھے اچھے کام کرنے ہیں، نیکیاں کرنی ہیں، نیک کام کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اچھے اچھے کام۔ اچھے اچھے کام کرنا ہے۔ زور سے بولیے، کیا کرنا ہے؟ اچھے اچھے کام۔ اچھے کام کرنے ہیں، نیکیوں والے کام کرنے ہیں۔ کون سے کام کرنے ہیں؟ نیکیوں والے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں، پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 134 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ ترجمہ، جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا و آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، صلو علی الحبیب کا مطلب ہوتا ہے کہ پیارے حبیب اللہ عز و جل کے پیارے حبیب پر درود پاک پڑھے۔ تو جب بھی اس طرح کی صدا دی جائے، کوئی بولے، تو وہاں پہ شوق اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر سبز گنبد کا تصور باندھ کر، مدینہ شریف کا تصور باندھ کر درود پاک پڑھنا چاہیے، جھوم جھوم کر، پیار محبت کے ساتھ۔ آئیے مل کر دوبارہ شوق اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمیں اس آیت کریمہ سے بھی بہت ہی پیارا میسیج ملتا ہے۔ جو آیت یہاں پر تلاوت کی گئی، اس سے ہمیں کیا میسیج ملتا ہے؟ آج ہمیں قرآن پاک سے کیا میسیج مل رہا ہے اس آیت سے؟ آئیے سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ میسیج مل رہا ہے کہ بندہ جب کوئی اچھا کام کرے اور اس میں وہ بھلائی یا وہ لالچ رکھے کہ مجھے اس کا صلہ دنیا ہی میں مل جائے، وہ کام دنیا کے لیے کرے گا تو اس کو اس کا صلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی بھلائی نہیں ملے گی۔
اگر وہ کوئی کام کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بس میری واہ واہ ہو جائے، ہے نا، بعض دفعہ کوئی مسجد کے اندر چندہ دیتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، ہوتا نا بعض دفعہ کوئی غریب کی مدد کر دی، کسی فقیر کو آپ نے صدقہ دے دیا، کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیا. اگر آپ نے اس میں نیت کی کہ بھائی سب بولیں واہ 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 سائم بھائی کتنے اچھے بچے، بھائی اپنی چیزیں دیتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اگر آپ نے دنیا میں بھلائی چاہنے کے لیے، واہ واہ کے لیے اگر آپ نے وہ نیک کام کیا تو پیارے بچوں اس کا صلہ آپ کو دنیا میں ہی ملے گا، آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ملے گی، کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور اگر آپ نے آخرت کی بھلائی کے لیے اگر کوئی بندہ نیک کام کرے، نیکی کرے، اچھے کام کرے، کسی کے ساتھ بھلائی کرے، کسی کی مدد کرے، اور وہ چاہے کہ میری دنیا کے اندر ہی واہ واہ ہو جائے، اگر میں کسی غریب کی مدد کر رہا ہوں اور میں کسی کے گھر میں راشن ڈلوا رہا ہوں، میں کچھ بھی کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ سب کو پتہ لگے کہ سائم بھائی نے یہ کام کیا، عبداللہ کی مدد کی، سب واہ واہ کریں، تو اس کو صرف دنیا میں ہی صلہ ملے گا، آخرت میں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور پیارے بچوں اگر کوئی بندہ نیک کام کرے، اچھا کام کرے اور اس میں اس کی نیت اللہ عز و جل کی رضا ہو، آخرت پہ اس کی نظر ہو کہ مجھے بروز قیامت اس کا ثواب ملے گا، مجھے قبر میں اس کا ثواب ملے گا، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس کو آخرت پہ تو ثواب ملے گا، ساتھ ساتھ میں اس کو دنیا کے اندر بھی اس کا اجر ملے گا. اور اگر وہ شروع سے دنیا کی ہی نیت کر لیتا ہے تو اسے آخرت کے اندر کوئی اجر نہیں ملے گا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کسی بات سوچنے کی ہم سوچے تو صحیح کہ جب میں ایک نیک کام کر رہا ہوں اس سے مجھے آخرت کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی بھلائی مل سکتی ہے. کس طرح ملے گی؟ نیت سے ملے گی کہ میں نیت کر لوں کہ مجھے اس بھلائی کے کام سے، اس نیک کام سے اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہو جائے، مجھے آخرت میں ثواب مل جائے، تو مجھے دنیا کے اندر بھی بھلائی پہنچے گی، آخرت کے اندر بھی پہنچے گی. اور اگر میں یہ نیت کر لوں کہ بس میری دنیا کے اندر واہ واہ ہو جائے تو آخرت کے اندر کچھ نہیں ملے گا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں، کوئی اچھا کام کریں، کسی کی مدد کریں، کوئی نیک کام کریں تو ہماری نظر اللہ عز و جل کی رضا پر ہونی چاہیے اور ہماری نظر آخرت کے ثواب پر ہونی چاہیے. انشاءاللہ عز و تو جل. پیارے بچوں جب ہمیں دونوں چیزیں مل رہی ہیں نا، دنیا کے اندر بھی بھلائی مل رہی ہے، آخرت میں ہی مل رہی ہے، تو آخرت کے ثواب پہ نظر ہونی چاہیے. ذرا سوچے تو صحیح نہال بھائی، پیارے بچوں آپ بھی سوچیں، وہ بندہ کتنا بے وقوف ہے کہ جب اس کو اللہ عز و جل کی بارگاہ سے دنیا کی بھلائی بھی مل رہی ہے، آخرت کی بھلائی بھی مل رہی ہے، تو وہ بندہ کتنا بے وقوف ہے کہ جو صرف دنیا کی بھلائی چاہ رہا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے. بھائی آپ آخرت کے ثواب پر نظر رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اور اگر خالی دنیا مانگیں گے تو دنیا آپ کو مل جائے گی. تو جب بھی اللہ عز و جل سے مانگیں، دعا کریں، تو ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے. کیا مانگنی چاہیے؟ دنیا و آخرت دونوں کی. ہاں، اللہ عز و جل تو سب کچھ دینے والا ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر ادعونی استجب لکم. تو ہمیں اللہ پاک سے جب دعا کرنی چاہیے تو ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے. صرف دنیا نہ مانگے کہ دنیا مل جائے، نہیں، دنیا مانگیں گے دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے گا، آخرت میں نہیں ملے گا. تو جب ہم اللہ پاک سے مانگیں تو کیا مانگیں؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی. زور سے بولیے، کیا مانگیں؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی. دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں. اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے دو پیغامات ہم نے سنے ہیں اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ میں، میسج آف قرآن میں. آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ایک پیارا سا آپ کو پیکج دکھایا جائے گا. سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے
بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قرآن میں کیا ہے، اور آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی کس صورت میں کتنی بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ آپ نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے اور آپ ہی نے جنات سے بیت المقدس تعمیر کروایا تھا۔ آپ بھی ان انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، اور قرآن پاک کی 7 صورتوں میں 17 مرتبہ آپ کا نام مبارک آیا ہے۔ وہ صورتیں کون سی ہیں اور کتنی مرتبہ ان میں نام آیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں 2 بار، سورہ نساء میں 1 بار، سورہ انعام میں 1 بار، سورہ انبیاء میں 3 بار، سورہ نمل میں 7 بار، سورہ سبا میں 1 بار، سورہ صاد میں 2 بار۔ تو بچوں، یہی وہ 7 صورتیں ہیں جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام 17 مرتبہ آیا ہے۔ ان کے علاوہ قرآن پاک کی کسی بھی صورت میں آپ کا نام نہیں آیا۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا پیکج اور قرآن میں کیا اس سیگمنٹ کا نام تھا۔ آج ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا۔ ان کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام، ماشاء اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ پاک کے نبی ہیں، اور یہ ان انبیاء کرام علیہم السلام میں شامل ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا، جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے یہ اللہ پاک کے وہ نبی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت، سبحان اللہ، پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بیت المقدس کو تعمیر کروایا تھا۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، اور قرآن پاک کی 7 صورتوں میں 17 بار، کتنی بار آیا ہے؟ 7 صورتوں میں 17 بار آپ علیہ السلام کا قرآن پاک میں نام آیا ہے۔ کیا شان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ پیاری سی آیت کا ہمیں شان نزول بتایا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 52 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں، آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کافروں کا ایک گروپ آیا، اور انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جو ہلکے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کافر کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھنے میں شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس یعنی بیٹھک سے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کے پاس حاضر رہیں۔ بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو قبول نہ فرمایا، اور اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان مخلص و غریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کیجیے، کیونکہ یہ صبح و شام اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کا ہم نے شان نزول سنا۔ شان نزول کا مطلب کیا؟ نازل ہونے کی وجہ۔ وہ آیت، ایسا کیا واقعہ ہوا تھا کہ وہ آیت نازل ہوئی، کس وقت اور کس مقام پر، کس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ تو شان نزول ہم سن رہے تھے ہمارے کتمیر بھائی سے۔ اب آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔
آج ہم جو واقعہ سنیں گے وہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنیں گے۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی تھی۔ ان کا نام اسکندر تھا۔ کیا نام تھا؟ اسکندر۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ اور پیارے بچوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے کزن تھے۔ کون تھے؟ کزن تھے، خالہ زاد بھائی تھے خضر علیہ السلام کے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور پیارے بچوں، حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کافی عرصہ رہے بھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو بہت ساری وصیتیں بھی کی تھی۔ تو پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ذوالقرنین کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں، یعنی دونوں جو دنیا کے کنارے ہیں اس کا چکر لگایا تھا، دنیا کا ایک کنارہ اور دوسرا کنارہ۔ تو پیارے بچوں، جیسے بیل دیکھیں آپ نے، بیل کے جب دو سینگ ہوتے ہیں نا، دو سینگ ہوتے ہیں، ایک اس طرف ہوتا ہے ایک اس طرف ہوتا ہے، دو سینگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو دنیا کا ایک کنارہ اور دوسرا کنارہ، حضرت ذوالقرنین نے دنیا کے جو دو کنارے ہیں اس کا چکر لگایا تھا، اس وجہ سے آپ کا لقب یہ مشہور ہوا ذوالقرنین۔ کون سا لقب مشہور ہوا؟ ذوالقرنین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 3 سفر کا ذکر ہوا۔ کتنے سفروں کا؟ 3 سفروں کا ذکر ہوا، جس میں سے آج ہم حضرت ذوالقرنین کا جو پہلا سفر ہے اس کے بارے میں ہم سنیں گے۔ کون سے سفر کے بارے میں سنیں گے؟ پہلے سفر کے بارے میں ہم سنیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے گا، حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی، اور آپ نے دنیا کے دو جو کنارے ہیں اس کا چکر لگایا۔ آپ کا پہلا جو سفر تھا وہ مغرب کی طرف تھا، ویسٹ کی طرف۔ کس طرف تھا؟ ویسٹ، مغرب کی طرف تھا، جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے نا۔ آپ نے پہلا سفر مغرب کی طرف کیا۔ آپ سفر کرتے کرتے جہاں آپ کو جو لوگ تھے، جہاں پر انسان رہتے تھے، جہاں آپ کو آبادی کے آثار ملتے، آپ وہاں پر سفر کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پر سورج غروب ہوتا تھا۔ اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے سورج کالے چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے۔ کالا چشمہ، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں نا، اور جب رات ہوتی ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، تو ان کو سمندر بلیک لگتا ہے، بالکل کالا لگتا ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کالے پانی کے اندر سورج ڈوب رہا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سورج جب ڈوبتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے کالے چشمے کے اندر سورج ڈوب رہا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہنچے تو وہاں پر آپ کو ایک قوم ملی۔ وہ ایسی قوم تھی کہ جو صرف جانوروں کی کھال جو ہوتی ہے وہ لوگ وہ پہنا کرتے تھے، صرف جانوروں کی کھال پہنتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ کچھ اور نہیں پہنتے تھے۔ اور جو سمندر میں جانور پائے جاتے ہیں نا، ہم تو ایک کے بارے میں جانتے ہیں جیسے فش ہے، اس کے علاوہ بہت سارے سمندری جانور ہوتے ہیں پیارے بچوں، تو وہ صرف سمندری جانور کھاتے تھے اور کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اور اس قوم کا جو نام تھا وہ تھا ناسک۔ کیا نام تھا اس قوم کا؟ ناسک اس قوم کا نام تھا۔ اور پیارے بچوں، یہ بڑی طاقتور قوم تھی اور بہت سارے لوگ تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ بہت سارے ہیں اور بڑے طاقتور ہیں، تو آپ نے اپنی فوج کے ذریعے سے اپنی فوج کو بلایا اور اپنی فوج کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو گھیرے میں لے لیا اور پھر ان کو اسلام لانے کا کہا۔ تو جو ناسک قوم میں سے جو لوگ اسلام لے کر آئے تو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ جو اسلام لے کر آ گئے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور اچھے سے ان کے ساتھ پیش آئے، اور جو اسلام لے کر نہیں آئے آپ نے
ان کو سزا دی. ان کو کیا کی؟ سزا دی. سزا دی. پیارے بچوں، یوں حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلا سفر مکمل ہوا. حضرت ذوالقرنین نے کتنے سفر کیے تھے؟ 3. جن کا قرآن پاک میں ذکر ہوا وہ 3 سفر ہیں. اور آج ہم نے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کون سے سفر کے بارے میں سنا؟ پہلے سفر کے بارے میں سنا. اور جو لوگ ایمان نہ لائے آپ نے ان کو سزا دی، اور یہاں آپ کا پہلا سفر مکمل ہوا. پیارے بچوں، آج جو ہم نے یہ پہلا سفر اور جو ہم نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ سنا، یہ پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 86 سے لے کر 88 میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں. تو اگر آپ حضرت ذوالقرنین کا یہ سفر پڑھنا چاہتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عجائب القرآن مع غرائب القرآن کو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ اس کو مکمل پڑھ سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، ذرا یہ بتائیے حضرت ذوالقرنین کا نام کیا تھا؟ جی آپ بتائیے. آپ کا نام سکندر تھا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کون بچہ بتائے گا کہ حضرت ذوالقرنین نے کتنے سفر کیے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا؟ جی آپ بتائیے. 3. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ایسی مقام پر پہنچے تھے اور وہاں ایک قوم ملی تھی، اس قوم کا نام کیا تھا؟ جی آپ بتائیے. اس قوم کا نام ناسک تھا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قوم کو گھیرے میں لے کر کیا کیا، اس کے بعد کیا ہوا، یہ کون بتائے گا؟ آپ. ان کو اسلام لانے کی دعوت دی، اور جنہوں نے جو اسلام لیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور جو اسلام نہیں لیا انہیں سزا دی. جو اسلام لے کر آئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس نے سلوک کیا، اور جو اسلام نہیں لائے ان کو سزا دی. سزا دی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے حضرت اسکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہے، اور یہ ہم نے پہلا واقعہ سنا ہے. قرآن پاک میں کتنے واقعے موجود ہیں؟ ان کے 3 واقعات موجود ہیں. تو آپ اگر پہلے واقعے کی تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں، دوسرے واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں، تیسرے واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ عجائب القرآن مع غرائب القرآن جو مکتبۃ المدینہ کی بک ہے، آپ اس میں سے ان واقعات کو پڑھ سکتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سیگمنٹ یہ بھی معلوماتی سیگمنٹ ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم صورتوں کے نام یاد کریں گے. کتنی صورتوں کے نام یاد کر چکے ہیں اور آج کتنی صورتوں کے نام یاد کریں گے، یہ انشاءاللہ آپ کو سیگمنٹ میں بتائیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ناموں کی تکرار سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، اور آج بھی ہم قرآن پاک کی 5 صورتوں کے نام یاد کریں گے. کتنی صورتوں کے؟ 5 صورتوں کے نام یاد کریں گے. اور شروع سے پہلی ایپیسوڈ سے ہم نام یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ جو بچے کڈس مدنی چینل پر ہمارا پروگرام ریگولر دیکھتے ہیں اور صورتوں کے نام یاد کرتے ہیں، انہیں صورتوں کے نام یاد ہو گئے ہوں گے. پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی 5 صورتوں کے نام یاد کریں گے. آئیے نام یاد کرتے ہیں. میں جو نام پڑھوں آپ نے بھی میرے ساتھ مل کر وہ نام دہرانا ہے، پھر انشاءاللہ ہمیں نام یاد ہو جائیں گے. میں آپ سے سنوں گا بھی نام، ٹھیک ہے؟ سنائیں گے نا انشاءاللہ عز و جل. قرآن پاک کے 30ویں پارے کی یہ صورتیں ہیں، آخری پارے کی صورتیں ہیں. سورہ تکویر. سورہ تکویر. جی سورہ تکویر. سورہ تکویر. سورہ تکویر کے بعد ہے سورہ انفطار. سورہ انفطار. سورہ انفطار. سورہ انفطار. سورہ مطففین. سورہ مطففین. سورہ مطففین. سورہ مطففین. سورہ انشقاق. سورہ انشقاق. سورہ انشقاق. سورہ انشقاق. سورہ مطففین. سورہ مطففین. جی سورہ مطففین. سورہ مطففین. سورہ انشقاق. سورہ انشقاق. سورہ انشقاق. سورہ انشقاق. اور آخر میں سورہ بروج. سورہ بروج. جی
سورہ تکویر. سورہ تکویر. جی آج کی پہلی سورت جس کا ہم نام یاد کر رہے ہیں وہ ہے سورہ تکویر. سورہ تکویر کے بعد سورہ انفطار. سورہ انفطار. سورہ تکویر, سورہ تکویر. سورہ انفطار, سورہ انفطار. سورہ تکویر, سورہ تکویر. سورہ انفطار, سورہ انفطار. سورہ مطففین, سورہ مطففین. سورہ مطففین, سورہ مطففین. سورہ انشقاق. سورہ انشقاق. سورہ تکویر, سورہ تکویر. سورہ انفطار, سورہ انفطار. سورہ مطففین, سورہ مطففین. سورہ انشقاق سورہ انشقاق. اور سورہ بروج. سورہ بروج. جی سورہ تکویر, سورہ انفطار, سورہ مطففین, سورہ انشقاق اور سورہ بروج. کس کس کو ترتیب وار نام یاد ہو چکے ہیں؟ سب سے پہلے سنتے ہیں ہم کتبیر بھائی سے. سورہ تکویر, سورہ انفطار, سورہ مطففین, سورہ انشقاق, سورہ بروج. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتمیر بھائی نے سارے نام صحیح سنا دیے. سنا دیے ہیں ماشاء اللہ. اب آپ کی طرف آتے ہیں. سورہ تکویر, سورہ انفطار, سورہ مطففین, سورہ انشقاق, سورہ بروج. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی سنائے گا؟ جی حمزہ بھائی سنائیں گے. سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین، سورہ انشقاق، سورہ بروج. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سورہ تکویر, سورہ انفطار, سورہ مطففین, سورہ انشقاق اور سورہ بروج. ماشاء اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جو کڈس مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو بھی صورتوں کے نام یاد ہو گئے ہیں تو آپ بھی سنا سکتے ہیں. آپ کس کو سنا سکتے ہیں؟ آپ اپنی بہن کو, اپنے بھائی کو, اپنی امی کو یا اپنے ابو کو ان صورتوں کے نام سنا سکتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آگے کی جانب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. بہت پیارا سیگمنٹ ہے, سیگمنٹ سے ہمیں معلومات حاصل ہوگی. سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. تو بچوں, اللہ پاک پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ترجمہ اور یاد کرو جب اللہ پاک نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا, پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا, تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ نے فرمایا, اے انبیاء, کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی, ہم نے اقرار کر لیا. اللہ نے فرمایا, تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی, ان سے ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وعدہ لیا, اور ان انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں سے وعدہ لیا کہ اگر ان کی زندگی میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل ہیں. اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فضائل بیان ہوئے ہیں. نمبر 1, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ پاک نے یہ محفل قائم فرمائی. نمبر 2, اللہ پاک نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا. نمبر 3, عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
سننے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا۔ نمبر 4، کائنات بننے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی بنایا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ لیا تھا روز میثاق انبیاء سے حق تعالیٰ نے، لیا تھا روز میثاق انبیاء سے حق تعالیٰ نے، تمہاری پیروی کا عہد و پیما یا رسول اللہ۔ یعنی اللہ پاک نے میثاق کے دن تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا وعدہ لیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان جو کہ قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ ہمارے عریض بھائی ہمیں بتا رہے تھے۔ ماشاء اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے عرفہ ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، یعنی سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ یہی ہمارے عریض بھائی ہمیں بتا رہے تھے۔ تو نہال بھائی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی موقع پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ سبحان ماشاء اللہ اللہ، ماشاء اللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک پیاری سی ایکٹیویٹی ہوگی سیگمنٹ میں، سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایکٹیویٹی کا سیگمنٹ، ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ، بہت پیارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ قرآن سیکھیں سیگمنٹ کا نام ہے، اور اس سیگمنٹ میں بھی ہم اپنے پورے پروگرام کی طرح ہی اس سیگمنٹ میں بھی ہم قرآن پاک کی معلومات حاصل کریں گے، کچھ الگ انداز سے، کچھ منفرد انداز میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی معلومات حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ دو کنٹیسٹنٹ موجود ہیں، ایک ٹیم اے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک ٹیم بی سے موجود ہیں۔ آپ دونوں کے سامنے بورڈ پر 6 سوالات ہیں قرآن پاک کی ایک سورت کے حوالے سے، قرآن پاک کی ایک سورت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ سے نام پوچھا گیا ہے کہ قرآن پاک کی 29ویں سورت کا نام بتانا ہے، تو آپ کے سامنے 3 آپشنز بھی ہیں، آپ کو جو آپشن درست لگے وہ آپ نے نکال کے اس جواب کے آگے لگا دینا ہے۔ اسی سورت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ سورت کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں، الفاظ، حروف، رکوع اور سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی، تو آپ نے ان تینوں آپشنز میں سے سلیکٹ کر کے جو آپ کو آپشن صحیح لگے وہ آپ نے لگا دینا ہے، اور آپ کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہوگا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جلد سے جلد آپ کمپلیٹ کر لیں، لیکن جو جلدی کمپلیٹ کرے گا وہ ونر نہیں ہوگا، بلکہ ونر وہ ہوگا جس کے زیادہ جوابات درست ہوں گے۔ تو آپ دونوں تیار ہیں؟ ٹائم شروع کر دیں آپ کا۔ ہر سوال کا 1 نمبر ہوگا، اگر آپ نے درست جواب دیا تو ٹھیک ہے، آپ نے درست آنسر کرنا ہے، ہوش میں رہ کر آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی تیار ہیں آپ لوگ؟ ٹائمر شروع کیا جائے، ٹائمر شروع کرتے ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔
قرآن پاک کی 29ویں سورت کا نام بتانا ہے، قرآن پاک کی 30ویں سورت کا نام بتانا ہے، اور پھر اسی سورت کے بارے میں مزید بھی بتانا ہے کہ آیتیں کتنی ہیں، الفاظ، حروف، رکوع اور کہاں نازل ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے نہال بھائی کتنا اچھا ایک موقع ہے کہ وہ جتنے ہمارے ایپیسوڈ ہیں وہ دیکھیں، رائٹ آنسر کیا ہے، کون سی صورت ہے، اس کے سامنے لکھ لیں اس کے الفاظ، ٹوٹل الفاظ، آیتیں، رکوع، کہاں نازل ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں بندہ اگر یہ ذہن میں بٹھا لے، یاد کر لے، تو اس کو کتنی معلومات قرآن پاک کے بارے میں حاصل ہو جائے گی ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مکی صورتیں، مدنی صورتیں، آیتیں، رکوع، صورتوں 21ویں کون سی ہے، 22ویں صورت کون سی ہے، سبحان اللہ عز و جل۔ چیک بھی کر سکتے ہیں آپ، ایک دفعہ ری چیک کر لیں۔ ابھی وقت ہے تو غور سے دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے۔ 1 منٹ کا ٹائم ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہے، جی آپ ہاں، کر سکتے ہیں اگر کچھ چینجنگ کرنی۔ ٹائم باقی ہے آپ کے پاس اور ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ بھی چیک کر سکتے ہیں ٹیم بی سے جو ہمارے ساتھ موجود۔ 30 سیکنڈ ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس ہے۔ نہیں چینج کرنا کچھ، آپ کو کرنا ہے کچھ چینج؟ ویسے نقل کرنا تو اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن ہمارے جو کڈس مدنی چینل کی جو ٹیم ہے ہمارے پروگرام کی، کتنا اچھا سیٹ اپ لگایا ہے کہ ہر ٹیم کی الگ الگ صورت ہے، کوئی کسی کو کاپی نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا کہ وہ اس نے کون سا جواب لگایا ہے میں وہی جواب لگا دوں۔ ماشاءاللہ جو ٹیم پوری ہماری کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات کو بلند کرے، ان کو بھی ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جی ٹائمر شروع کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جی آپ لوگوں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ احمد بھائی سے قرآن پاک کی 29ویں سورت کا نام پوچھا گیا اور انہوں نے جواب لگایا ہے سورہ عنکبوت، جبکہ اس کا درست جواب ہے سورہ عنکبوت، اور آپ کا جواب درست ہے۔ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں، آپ نے جواب دیا 128، 128، جبکہ اس کا درست جواب ہے 69۔ اس کا درست جواب کیا ہے؟ تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اسی صورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس صورت کے ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں، آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 1600، اس کا درست جواب ہے 1120۔ تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ صورت کے ٹوٹل حروف آپ سے پوچھے گئے اور آپ نے جواب دیا ہے 5242، اور ایک بار پھر آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا درست جواب ہے 4242 اس میں حروف ہیں، تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ صورت کے ٹوٹل رکوع پوچھے گئے، آپ نے جواب دیا ہے 6 رکوع، جبکہ آپ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، 6 رکوع نہیں ہیں بلکہ 7 رکوع ہیں، یہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ ابھی تک صرف آپ کے پاس ایک تھوڑی سی پوری غلطی ہو گئی، پوری غلطی ہو گئی آپ سے، اور 5 سوالات میں سے ابھی صرف ایک ہی نمبر آپ نے حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری سوال، سورت کہاں نازل ہوئی، اور آپ نے جواب دیا مکہ پاک، اور یہ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو آپ نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس، آپ نے حاصل کر لیے ہیں، 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے حماد بھائی۔ قرآن پاک کی 30ویں سورت کا نام آپ سے پوچھا گیا اور آپ نے جواب دیا ہے کہ قرآن پاک کی 30ویں سورت ہے سورہ روم، آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس سورت کی ٹوٹل آیتیں پوچھی گئی، آپ نے جواب دیا ہے 109، جبکہ یہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ سورت کی ٹوٹل آیتیں ہیں 60 آیتیں اس سورت میں ہیں۔ سورت کے ٹوٹل الفاظ آپ سے پوچھے گئے، آپ نے جواب دیا ہے 1291، جبکہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ اس سورت میں ٹوٹل الفاظ ہیں 916، تو یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ ٹوٹل حروف اس سورت میں کتنے ہیں، آپ نے جواب دیا ہے 3419، یہ آپ کا جواب درست ہے۔ سورت کے ٹوٹل رکوع آپ سے پوچھے گئے، آپ نے 10 رکوع بتائے ہیں، جبکہ اس کا درست جواب ہے 6 رکوع۔ سورہ روم میں کتنے رکوع ہیں؟ 6 رکوع ہیں۔ ایک اور آپ سے غلطی ہوئی ہے، سورت کہاں نازل ہوئی، کون سے شہر میں، مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں، آپ نے جواب دیا مکہ پاک میں، اور آپ کا جواب درست ہے۔ تو اس طرح ہمارے حماد بھائی نے حاصل کر لیے ہیں کتنے پوائنٹس؟ 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے
और दूसरी पोजीशन पर आए हैं हमारे अहमद भाई। अहमद भाई, माशाअल्लाह जी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखें आपको सूरतों के बारे में रोज़ाना ही 2 सूरतों के बारे में बताया जाता है कि कौन सी सूरत है, सूरत में रुकू कितने हैं, आयतें कितनी हैं, अल्फाज कितने हैं, हरूफ कितने हैं और सूरत कौन से शहर में नाजिल हुई। तो गुलाम इलियास भाई, ये तो एक ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन है, ये तो पता चल जाता है कि सूरत मक्की है या मदनी है, मक्का पाक में नाजिल हुई या मदीना पाक में, लेकिन इतनी जो है वो इंफॉर्मेशन डिटेल में जाकर जी कितनी आयतें हैं, कितने हरूफ हैं, कितने रुकू हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन ये हमारे किड्स मदनी चैनल पर आपको बताया जा रहा है। तो आप भी हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह इसी तरह की अमेजिंग मालूमात आपको इंशाल्लाह मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। तिलावत है और वाक़िआत भी हैं, खेल